यहाँ हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सोशल डेवलपमेंट के हवाले से है, क्योंकि साइकोलॉजी एक्चुअली डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर बात करती है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसमें बंदे की सोशल डेवलपमेंट है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है। ये मेजर एरियाज हैं जिनके ऊपर साइकोलॉजी बात करती है। सोशल है, इमोशनल है, मॉरल है, कॉग्निटिव है। हम इंटेलेक्चुअल की सूरत में भी उसको देखते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस तरह से साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस नहीं होती। उसकी जगह पर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जिक्र हमें मिलता है। जैसे सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर हम विगोस्की की थ्योरी देखेंगे। सो हर डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई थ्योरी जो है वो पेश हुई है। तो यहाँ हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल डेवलपमेंट के हवाले से है। हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट है क्या, ये किस एबिलिटी का नाम है, फिर कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन पर कोई फर्द अमल करे तो हम कहते हैं कि वो सोशल है। कौन से ऐसी टाइप्स हैं, हम उनको टाइप्स ऑफ सोशल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, या टाइप्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमें किन किस्म के अफराद जो हैं वो मिलते हैं। तो वो हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी टाइप्स हैं अफराद की कि जो हमें सोसाइटी में मिलती हैं। और उसके बाद हम जो इंसान की शख्सियत है या इंसान की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में से गुजरते हुए उसकी सोशल डेवलपमेंट किस अंदाज में होती है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ आपके सामने जो वर्ड है वो डेवलपमेंट का वर्ड मैंने यूज किया हुआ है। तो दो वर्ड हैं जो सिनोनिमली यूज होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों अपनी अपनी जगह पर अलहदा से हैं, लेकिन वर्ड दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, ग्रोथ का भी और डेवलपमेंट का भी। अगर हम देखें कि ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उर्दू के लिटरल मीनिंग देखें, हम अक्सर वर्ड उर्दू में यूज करते हैं नशो नमा, वर्ड हम इकट्ठे ही लिखते हैं नशो नमा, लेकिन ये दो अल्फाज का मरकब है, एक ग्रोथ है और एक डेवलपमेंट है। एक को हम कहते हैं बालिदगी और एक को हम कहते हैं नशो नमा या नमू जो है। सो नमू अलग से है, बालिदगी अलग से है। नमू का ताल्लुक जो है वो ग्रोथ के साथ है और बालिदगी का ताल्लुक जो है वो डेवलपमेंट के साथ है। तो दो वर्ड्स हैं नशो नमा, एक का जो मतलब है वो नमू है और एक का मतलब जो है वो बालिदगी है। सो दोनों अपनी अपनी जगह पर अलहदा हैसियत रखते हैं। अगर मैं कहता हूँ ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज इन ए बॉडी, किसी भी इंसान के जिस्म जब कोई मारी तब्दीली रूनुमा होती है, या किसी भी इंसान के जब जिस्म के अंदर वजन के लिहाज से या कद के लिहाज से जो तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। सो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव चेंज होती है, मकदारी लिहाज से हमें वो नजर आ रही होती है। जैसे इंसान है तो उसका कद जो है पहले जो है वो 1.5 फुट 2 फुट होता है, 3 फुट 4 फुट 5 फुट 5.5 फुट। सो वजन के लिहाज से ये तब्दीली रूनुमा हो रही है, ये ग्रोथ कद के लिहाज से। इसी तरह से वजन के लिहाज से जब तब्दीली रूनुमा होती है, जैसे एक इंसान जो है उसका वजन 8 पाउंड है या 5 किलो है, 6 किलो 7 किलो 8 किलो, इवन इट ग्रोज एंड इंक्रीजेज एंड इट रीच अप टू 80 90। सो जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता जाता है इसको हम कहते हैं कि ये ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है कि ग्रोथ एक्चुअली स्टॉप्स एट सर्टेन टाइम। ग्रोथ होती तो है लेकिन ग्रोथ का जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये डिफर करता है, और एक वक्त आता है कि जब रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। सो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है बट डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो जैसे मैंने पहले कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो
ہے نمو کے ساتھ، اس کا تعلق ہے بالیدگی کے ساتھ، اس کا تعلق ہے خصوصیت کے ساتھ. سو کوالیٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے، جو کوالیٹیٹیو تبدیلی ہے، جو معیاری تبدیلی ہے، معیاری تبدیلی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈویلپمنٹ ہو رہی. تو ڈویلپمنٹ از آلویز اے کوالیٹیٹیو چینج ان اے ہیومن بینگ. میں نے جیسے ڈویلپمنٹ کی بات کی کہ ڈویلپمنٹ کیا ہے، کسی بھی انسان کے جب وزن، قد، اس کی لمبائی اور چڑھائی میں جو مقداری لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں. اسی کو جب ہم ڈویلپمنٹ کی صورت میں لے کر جائیں گے تو کسی بھی فرد کے قد، وزن، لمبائی اور چوڑائی کے اندر جو مقداری تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس مقداری تبدیلی کی رونما ہونے سے اس کے کسی کام کو سر انجام دینے کے جو طریقے ہے اس میں بہتری آتی ہے تو اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو مقداری تبدیلی کی وجہ سے انسان کے جو وظائف کے اندر، انسان کے جو فنکشنز کے اندر، انسان کے جو کام کرنے کے طریقے کے اندر جو بہتری رونما ہوگی اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہیں گے. تو یہاں ایک کو ہم گروتھ کو کہتے ہیں، یہ مقداری تبدیلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں یہ معیاری تبدیلی ہے. گروتھ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسانی جسم کے اعضاء کے اندر جو اس کی مقداری تبدیلی اس کے وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کی لینتھ لمبائی کے حساب سے ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کے حساب سے ہوتی ہے، اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں. اور اس کی یہ جو تبدیلی لمبائی اور چوڑائی اور وزن کے حساب سے جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس سے جو اس اعضاء کے فنکشن کے اندر، اس اعضاء کے کام کرنے کے اوپر جو بہتری آتی ہے، جو معیاری تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر دونوں جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا. ہم یہاں پہ صرف سوشل ڈیولپمنٹ کی دیکھیں گے جو ایک آسپیکٹ ہے ہیومن پرسنالٹی کا. وہ کیا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے؟ تو جب اب سوشل ڈیولپمنٹ میں نے کہا کہ یہ ایبیلٹیز ہیں، چاہے سوشل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے مورل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہیں. تو ہر انسان کے اندر یہ ایبیلٹیز کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ان ایبیلٹیز کی ڈیولپمنٹ ہونا مختلف انداز میں. تو سوشل ڈیولپمنٹ ہم کیا دیکھیں گے، یہ کیا اس کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کہیں گے؟ دیٹ از acquisition of ability to behave in accordance with social expectations ہیں، جو سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں، جو سوسائٹی کی کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، جو سوسائٹی نے آپ کے لیے کچھ معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں. ان معیارات کے مطابق جب آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہو اور ان کے مطابق جب آپ بیہیو کرتے ہو تو ایسے بیہیو کر کے یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے. تو سوشل ڈیولپمنٹ از آلویز ہیپنڈ ان اکارڈنس ود دی سوشل ایکسپیکٹیشن. جتنا کوئی سوشل ایکسپیکٹیشن پر پورا اترا ہوگا، جتنا کوئی جو معاشرتی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو معاشرتی طور پر کچھ نامز مقرر کیے گئے ہیں، ان پر کو پورا اترا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے. ہر معاشرے کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ہر معاشرے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. سو معاشرتی خواہشات پر مبنی جو کچھ رویے جات مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، ان پر جو جتنا پورا اترے گا اس کو ہم کہیں گے وہ سوشل ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے. اور یہ ہر فرد کے اندر ایک ابیلٹی ہے، وہ ابیلٹی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مطابق جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو وہ اچیو کر لیتا ہے. جو اچیو کر لے گا تو وہ سوشلی ڈیولپڈ ہوگا. سو کس کو ہم کہیں گے کہ وہ سوشلی ڈیولپڈ ہے؟ سو اس کے لیے کچھ پروسیسز ہیں. وہ پروسیسز جتنے زیادہ اس نے اپنی لائف کے اندر ان کو اہمیت دی ہوگی، ان پر وہ عمل کر رہا ہوگا، اتنا وہ
سوشلائزڈ ہوگا اور اتنا اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی. اور جتنا اس سے وہ دور ہوگا، جتنا اس سے ان سوشلی پروسیسز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوگا، اتنا ہم کہیں گے کہ وہ لوور لیول آف سوشلائزیشن کا حامل فرد ہے. So becoming a socialized involved three processes. تین processes ہیں جس کا ہم آگے ذکر بھی کریں. کچھ سوشل بائی ویز ہیں، کچھ سوشل رول ہیں، کچھ سوشل ایٹیچیوڈ ہیں. یہ تین پروسیسز ہوتے ہیں. تو سوشل بائی ویز، آپ کی سوسائٹی نے آپ کے، اگر میں سوسائٹی سے نکل کے ایک گھر تک آؤں تو ایک گھر کے جو سربراہ ہے یا گھر والوں نے کچھ نہ کچھ اپنے کچھ معیارات مقرر کیے ہوئے ہوں گے. ان معیارات پر پورا اترنا پہلا ہے. معیار کیا ہے جی؟ صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، شام کو جلدی 8-9 بجے سو جانا ہے. کچھ کے ایسے بھی ہوں گے کہ صبح فجر کیا وہ 12 بجے اٹھتے ہوں گے. سوشل بائی ویز بنے ہوئے ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر شیئر ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی حالت کے بارے میں بیان کیا ہوا تھا، اور آخری جو مغل فرما روا ہے بہادر شاہ ظفر، اس کے زمانے کی بات ہوئی تھی. تو دو ڈیفرنٹ جو اقوام تھا ان کا مقابلہ کیا ہوا تھا. ایک طرف انگریز تھے، دوسری طرف مغل تھے. انگریز کیا کرتے تھے؟ انگریز کے سوشل بائی ویز کیا تھے؟ وہ 7 بجے اٹھتے تھے، 6:30-7 بجے اٹھ کے ورزش کر کے واک کر کے ناشتہ کر کے وہ 8 بجے دفتر چلے جاتے تھے. دفتر جا کے جو ان کو سوشل رولز دیے ہوئے تھے ان کے مطابق وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے کام سر انجام دیتے تھے. اور 12 بجے تک وہ اپنا مور دین 50% کام مکمل کرنے کے بعد لنچ کی طرف جا رہے ہوتے تھے. دوسری طرف مسلمان تھے، انہوں نے اپنے سوشل بائی ویز کس طرح سے ڈیولپ کر لیے تھے. وہ رات کو 2-3-4 بجے کیا ہے جی وہ دیوان کے اندر مشاعرہ ختم ہوا، صبح 11-12 بجے تک سوئے ہیں، بادشاہ سلامت اٹھے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، کوئی کنیز تولیہ لے کر آئی ہے، کوئی پانی لے کر آئی ہے، کوئی صابن لے کر آئی ہے، وہ ہاتھ پاؤں دھو رہی ہے. اور دھوتے جناب تیاری ہوتے وہ جو 1400-1500 شہزادے ہیں ان کے لیے تقریباً 12 بجے ناشتے کی جو میز ہے یا ناشتے کا جو دسترخوان ہے وہ بچتا ہے. ایک طرف 12 بجے ناشتہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف انگریز ہیں جو 12 بجے تک اپنا 50% کام مکمل کر کے لنچ کی طرف جا رہے ہیں. سوشل بائی ویز ہر ایک کے اپنے ہیں، انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے تھے. سیم ایز اگر گھر کی طرف آتے ہیں تو گھر کے اندر بھی سوشل بائی ویز آپ کے ہوں گے. اپنے سوشل بائی ویز اپنے حساب سے مقرر کیے ہوں گے. اپنے گھر کے اندر کس طرح کے سوشل بائی ویز ہوں گے؟ کہیں پہ سوشل بائی ویز جو ہے صبح جلدی اٹھنا، کہیں پہ لیٹ اٹھنا، کہیں پہ جلدی سونا، کہیں پہ لیٹ سونا. سوشل بائی ویز موجود ہیں. سوشل رولز ہیں. پیرنٹ ہے، والد ہے، اس کا اپنا سوشل رول ہے. بچہ ہے، اپنا سوشل رول ہے. ٹیچر ہے، اس کا اپنا رول ہے. اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اپنا رول ہے. ہر ایک کے سوشل رولز جو ہیں وہ بیان ہیں. اور اسی طرح سے جب سوشل رول بھی بیان ہے تو پھر لاسٹ پہ جو تیسری چیز ہے وہ سوشل ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب یہ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی، چاہے وہ تینوں ڈیفرنٹ ہیں، سوشل بائی ویز، سوشل رول، سوشل ایٹیچیوڈ، تینوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ساری کی ساری کلوزلی انٹرلیٹڈ ہے. ان میں سے کسی میں بھی فیلئر ہو، چاہے سوشل بائی ویز میں فیلئر ہو، چاہے سوشل رول میں فیلئر ہو، چاہے سوشل ایٹیچیوڈ میں فیلئر ہو، تو جس میں جتنا کوئی انڈیویجول فیل ہوگا، جتنا اس پر کم عمل کر رہا ہوگا، اتنی ہی اس انڈیویجول کی لیول آف سوشلائزیشن لوور ہوتی جائے گی. یہ ابیلٹی ہے، ابیلٹی ٹو بہیو ان اکارڈنس ود سوشل ایکسپیکٹیشنز. اور ان سوشل ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کے لیے 3 طرح کے پروسیسز پر اس کو عمل کرنا ہے. 3 طرح کے پروسیسز میں نے ابھی پہلے بیان کیا. پروسیسز میں کون سے ہیں؟ پہلا پروسیس ہے لرننگ ٹو بہیو ان سوشلی پروفڈ بائی ویز. لرننگ ٹو بہیو ان سوشلی اپرووڈ بائی ویز. دوسرا ہے پروسیس پلینگ اپرووڈ سوشل رولز. اور تیسرا ہے ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیٹیوڈ. جب ہم کسی فرد کو کہتے ہیں نا کہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا اس فرد کے اندر ضروری ہے.
सोशल अप्रूव्ड बाय वेज, इनको जानता हो। सोशल रोल्स, जो अप्रूव्ड सोशल रोल्स हैं, पेरेंट, एज ए चाइल्ड, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, उसको ये जो सोशल रोल्स दिए हुए हैं उनको वो अदा भी करता हो और आसान तरीके से अदा कर रहा हो। और फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड भी हो। ये तीनों इंटरलेटेड हैं। पहले का होना बहुत ज़रूरी है, पहले के बाद दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे के बाद तीसरे का होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर इंटरलेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी बेहतर तौर पर सर अंजाम नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तौर पर नहीं हो पाएगी। डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाएगी। सो यहाँ पर ये तीनों रोल्स का तज़किरा आपके सामने मैंने किया। अभी तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड बाय वेज क्या है? पहला जो प्रोसेस है, सो एवरी सोशल ग्रुप हैज इट्स स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज अप्रूव्ड बिहेवियर फॉर द मेंबर। मैंने पहले जैसे तज़किरा किया, हर एक सोसाइटी का, हर एक फर्द का, हर सोसाइटी ने हर फर्द के लिए कुछ अप्रूव्ड बिहेवियर रखे हुए। सो एवरी सोशल ग्रुप हैज इट्स स्टैंडर्ड्स, एवरी सोशल ग्रुप हैज इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज अप्रूव्ड बिहेवियर फॉर इट्स मेंबर। तो हर सोशल ग्रुप, या जिसे हम सोसाइटी भी कहते हैं, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स को उन्होंने अप्रूव्ड बिहेवियर की सूरत में हर मेंबर के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो सोशलाइज्ड बनने के लिए बच्चों को ना सिर्फ इनको जानना ज़रूरी है, बल्कि उन सोशल बिहेवियर के मुताबिक अपने आप को मॉडल भी करना है। So this approved behavior is, but must also model their own behavior according to approved lines. So जो भी सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए हैं, उन अप्रूव्ड बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना तालिब इल्म ने या बच्चे ने अपने आप को उसके मुताबिक जो है वो डालना है, ना उनको जानना है, बल्कि जानने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को उसके मुताबिक मॉडल भी कर। अगर नहीं करेगा तो फिर वो सोशल नहीं होगा। तो जो स्टैंडर्ड जो हैं, जो सोशल ग्रुप के अप्रूव्ड बिहेवियर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको जानना और उन पर करना जरूरी है। फिर सोशल रोल्स हैं। तो सोशल के पेरेंट का है, चिल्ड्रन का है, टीचर का है, स्टूडेंट का है। सो एवरी सोशल ग्रुप हैज इट्स ओन पैटर्न ऑफ कस्टमरी बिहेवियर। हर मेंबर के लिए, हर मेंबर के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सोसाइटी के हर इंडिविजुअल के लिए उसके कुछ पैटर्न ऑफ कस्टमरी बिहेवियर जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, उसके कुछ सोशल रोल्स डिफाइन किए हुए हैं। सोसाइटी के अंदर यही 4 रोल होंगे, या वालिदैन होंगे, या बच्चे होंगे, या टीचर होंगे, या शागिर्द होंगे। इनसे हट के और कोई बंदा नहीं है। पेरेंट हैं, टीचर और चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे हैं, टीचर हैं तो उनके स्टूडेंट हैं। तो अगर हम इनसे बाहर निकल जाएं, जो और डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो वो कोई हर फर्द जो है वो या तो वालिद है या वो किसी का बेटा है। इन चारों से बाहर नहीं निकल सकता। या वो किसी का बेटा होगा या वो किसी का बाप होगा। और अगर इस रोल से हम बाहर निकल जाते हैं, वालिद और बेटे से, तो या वो उस्ताद होगा या उसका कोई गिर्द होगा। जहाँ पे भी हम देखते हैं हमारे सामने जो मुख्तलिफ लोग बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, तो या तो वो किसी के स्टूडेंट होंगे या किसी के उस्ताद होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या मैनेजर हैं, कहीं पे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहीं पे मैनेजर हैं, कहीं पे वो हुक्म दे रहे हैं, बता रहे हैं, और कहीं पे जो अगले हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके हुक्म को मान रहे हैं। तो उस्ताद और शागिर्द, तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहीं मैनेजर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर हम घर के अंदर भी उसी तरह से, वालदैन जो हैं, पेरेंट जो हैं, जो सरबराह है घर का, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और बाकी
سارے گھر کے جو ہے وہ مینیجر ہیں، وہ ٹیچرس پیپل یا اسٹوڈینٹس، یہ کچھ اپرووڈ رولز ہیں. ان اپرووڈ رولز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ جو دوسرا پروسیس ہے، دوسری جو بات ہے سوشلائزیشن کے حوالے سے. اور تیسرا ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیچیوڈ. So to become socialized, children must like people and social activities. جو آپ کی سوسائٹی کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک فراہم کرنا، یہ ساری سوشل ایٹیچیوڈ ہیں. تو سوشلائز آپ کو عمل کرنا پڑے گا. If they do, they will make good social adjustment. اگر آپ محلے میں لوگوں سے میل رکھتے ہو، میل جول کرتے ہو، تو آپ اچھے سوشل ایٹیٹیوڈ میں ہو جاتے ہیں. accepted as a member of social group with which they are identified. So that is what is actually development of social attitude. بندہ جو ہے اس نے خود سے to become socialized, he must like people and social activities. اس کو دوسروں کو پسند بھی کرنا ہے اور ان ایکٹیویٹی میں شامل بھی ہونا ہے. اسی طرح سے بہتر انداز میں سوشل ایڈجسٹمنٹ کر سکتے یا بہتر اور کنیکٹ نہیں کر سکتے یا سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر دوسروں کے شامل نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ لوگوں کے اندر وہ سوشلائزیشن بھی ڈیولپ نہیں ہوگی. سو ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیٹیوڈ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو، تین میجر پروسیسز ہیں. فرسٹ جو پروسیس ہے دیٹ از ایکچولی لرننگ ٹو بہیو ان سوشلی اپرووڈ بائی ویز. جب آپ لرننگ ٹو بہیو سوشلی اپرووڈ بائی ویز پر عمل کر جائیں تو پھر پلینگ اپرووڈ رولز آ جائیں گے، اور جب اپرووڈ رولز کو آپ پلے کر سکو گے تو پھر ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیٹیوڈ آ جائے گا. اور یہ تینوں پروسیسز جتنے زیادہ کسی بھی فرد کے اندر ہوں گے، اسی لحاظ سے فرد کے پھر سوشل جو اس کی ٹائپس بنیں گی، یا سوشلی وہ بندہ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوگا. اور سوشلی ڈیولپڈ جب ہم کسی بھی فرد کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے 5 طرح کے فرد ہمیں سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں. سو پہلا ہے سوشل گروپ جو ہے وہ سوشل پیپل کا، سوشل پیپل ہو گئے. دوسرا گروپ ہے گریگیریس پیپل کا. تیسرا ہے نان سوشل کا. چوتھا ان سوشل پیپل. اور پانچواں اینٹی سوشل پیپل. یہ جو 5 اقسام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ پانچوں ٹائپس جو ہیں یہ انہی پروسیسز کے اوپر بیس کرتی ہیں. کوئی ان پروسیسز میں سے تینوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو پھر کہاں پہ فال کرے گا، کوئی 2 کے اوپر فال کر رہا ہے تو وہ کہاں پہ فال کرے گا، کوئی 1 کے اوپر فال کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے تو کہاں فال کرے گا، کوئی کسی پر بھی عمل نہیں کر رہا تو وہ کہاں فال کرے گا. یہ 5 طرح کے لوگ ہمیں سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں. جب ہم ان کو کلیریفائی کریں گے تو آپ جان جاؤ گے کہ ہم کس کو سوشل پیپل میں شامل کر سکتے ہیں، کن کو گریگیریس میں شامل کر سکتے ہیں، کن کو نان سوشل میں کر سکتے ہیں، کن کو ان سوشل کہیں گے اور کن کو اینٹی سوشل کہیں گے. یہ 5 طرح کے ہمیں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں یہ لوگ گھومتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں. سو ہم پہلے دیکھتے ہیں سوشل اور گریگیریس کون سے ہیں. آپ کے سامنے یہاں 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہوا ہے. سوشل پیپل کون سے ہیں؟ سوشل کون سے ہوں گے؟ جو ان بیہیویئر کے اوپر یا ان تینوں پروسیسز کے اوپر منوانت عمل کر رہے ہوں گے. So social people are those whose behavior reflects success in the 3 processes of socialization. جو سوشل جو بائی ویز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوں گے. جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر وہ پورا اتر رہے ہیں. تینوں جو پروسیسز آف سوشلائزیشن کے اوپر جب وہ کامیابی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، سوشل بائی ویز، پلینگ سوشل رولز اینڈ ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیٹیوڈ، جب تینوں کسی بھی فرد کے اندر موجود ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ دوز پیپل آر سوشل پیپل. سو ایز اے ریزلٹ دے فٹ انٹو دا گروپ with which they are identified and are accepted as group member. So وہ پھر جو بھی گروپ ہوگا اس گروپ کے اندر وہ ایزیلی ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے. گروپ کون سا ہے؟ سوسائٹی.
تو سوسائٹی کے اندر وہ ایکسیپٹیبل ممبر آف دی سوسائٹی، ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو پہلی چیز جو ہے، جو سوشل پیپل کون سے ہوں گے، جو تینوں پروسیسز آف سوشلائزیشن کے اوپر پورے اترے ہوں گے، تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ سوشل پیپل ہیں. ان سے جو نیکسٹ ہمارے سامنے ایک گروپ آف پیپل آتا ہے جو سوشل کے بعد جن کا مقام بنتا ہے، وہ گریگیریس ہیں. اب گریگیریس کون سے ہیں؟ So those are people, yeah, gregarious people are social people who crave the presence of others and are lonely when by themselves. And they are satisfied merely to be with others regardless of the nature of content. Gregarious people کون سے ہوں گے؟ ہوتے تو ہم بھی ان کو ہم social people ہی کہتے ہیں. یہ بھی ان کے اندر بھی ڈیولپمنٹ آف جو سوشل بائی ویز ہیں یا ایکسیپٹیبل سوشل بائی ویز ہیں، وہ ان کے اندر موجود ہیں. بائی ویز پر یہ عمل کرتے ہیں. سوشل رول جو ہیں یہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیچیوڈ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن ان کی ایک جو سوشل لوگوں سے جو ان کے اندر فرق ہے کہ یہ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے تو اپنے آپ کو ان کے مطابق ہی سمجھیں گے. ان کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ان سے الگ رہ سکتے. لیکن جب الگ ہونا چاہیں گے تو وہ پھر ان کی اپنے پاس موجودگی کو بھی پسند نہیں کریں گے. سو ان کے اندر دونوں کوالٹیز ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ گل مل بھی جاتے ہیں، اور جب یہ الگ رہنا چاہیں، جب یہ لونلی اکیلے رہ کے کچھ کام کرنا چاہیں یا گزارا کرنا چاہیں تو یہ اپنے طور پر سیٹسفائی بھی رہتے ہیں. سو یہ تینوں پروسیسز پر عمل بھی کرتے ہیں جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اپنے من میں ہوں، جب الگ سے ہوں تو یہ پھر ادھر جانا پسند بھی نہیں کرتے. یہ لونلی اکیلا اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں. تو سوشل تو ایسے ہیں کہ جو ہر طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر آگے 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 بڑھ چڑھ کے آپ کو ملے. جو بھی کام ہو، اگر کسی کی شادی کا موقع ہے تو وہ وہاں پہ آگے پہنچ کے کام کر رہا ہے. اگر کسی کے یہاں کو غمی کا موقع ہے تو وہ آگے پہنچ کے سب سے مل رہا ہے. سو وہ خوشی اور غمی میں ہر جگہ پر سوشل جو پیپل ہوگا یا سوشل پرسن ہوگا وہ موجود ہوگا. گریگیریس جو ہے وہ جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں وہ سوشلی بیہیو کر رہا ہوگا، اور جہاں اس کا دل نہیں چاہے گا وہاں وہ سوشلی بیہیو نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ اکیلا ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوگا. تو اس کے اندر دونوں طرح کی خوبیاں ہیں، سوشل بھی ہے اور نہیں بھی. سو اس وجہ سے اٹ از کالڈ ایز گریگیریس پیپل، کہ جو سوشل پیپل کے طور پر بھی ہمیں نظر آئے گا who crave the presence of others، جو دوسروں کی پریزنس کو محسوس بھی کرے گا، دوسروں کی پریزنس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے ظاہر کرے گا. اینڈ آر لونلی وین بائی دیم سیلوز، اور جب اکیلا ہوگا، الگ سے ہوگا تو اپنے آپ کو اکیلا بھی وہ محسوس کرے گا. تو ایسے فرد کو ہم گریگیریس کہتے ہیں. تیسری جو ٹائپ ہے وہ نان سوشل ہے. اب نان سوشل کون سے ہیں؟ کہ جو ان تین پروسیسز میں سے کسی میں بھی اپنے آپ کو بہتر طور پر تیار نہیں کر پاتے. So people are those whose behavior does not reflect success in the three processes that characterize a social person. وہ جو بائی ویز ہیں، سوشل بائی ویز ہیں، یا سوشل رول ہے، یا ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیچیوڈ ہے. بائی ویز، سوشل رول اور سوشل ایٹیچیوڈ، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر اگر کمی آ جاتی ہے یا تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر کامیابی سے عمل نہیں کر پا رہا تو ایسے کو ہم نان سوشل کہیں گے. چاہے کوئی ایز اے پیرنٹ ہے، فادر کے طور پر ہے، لیکن فادر کے طور پر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا، جو اس کو رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز، جو اس کے جو سوشل رولز ہیں ایز اے پیرنٹ، وہ اگر ادا نہیں کر رہا تو ہم اس کو نان سوشل کہیں گے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو بطور ٹیچر اپنے جو رول ہیں وہ ادا نہیں کر رہا تو اس کو ہم نان سوشل کہیں گے. بچہ ہے تو اگر ایز اے چائلڈ، ایز اے سن،
ایز اے ڈاکٹر اپنے سوشل رول ادا نہیں کر رہا تو اس کو ہم نان سوشل کہیں گے. جو اپنے پیرنٹ کا ادب و اداب نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ ہے تو اگر وہ ٹیچر کو اوبے نہیں کرتا تو اس کو ہم نان سوشل کہیں گے. سو یہ نان سوشل کیا ہے کہ جو سوشل بائی ویز ہیں, جو سوشل رولز ہیں, جو سوشل ایٹیچیوڈ ہے, ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر کسی کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی, کوئی ایک بھی کسی بھی فرد کے اندر نہیں ہوتا, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ سوشل نہیں رہا. جو نیکسٹ ہے وہ ان سوشل ہے. سو ان سوشل کیا ہوگا؟ جہاں پہ ہم نے 3 دیکھی, ہم نے سوشل کو دیکھا, ہم نے گریگیریس کو دیکھا, ہم نے نان سوشل کو دیکھا, چوتھا ہمارے پاس جو ہے وہ ان سوشل ہے. اب ان سوشل کے اندر کیا کوالٹی ہوگی؟ سو ان سوشل پیپل جو ہے پیپل آر نان سوشل پیپل. سو ان سوشل کو ہم کہیں نہ کہیں نان سوشل کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ ان میں یہ نان سوشل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے کہ دے آر اگنورینٹ of what the social group expect. نان سوشل میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پتا تو ہے ان تینوں پروسیسز کا, سوشل بائی ویز کا بھی پتا ہے, سوشل رولز کا بھی پتا ہے, سوشل ایٹیچیوڈ کا بھی پتا ہے, لیکن کسی ایک پر وہ کامیابی سے عمل نہیں کر پاتے تو ہم ان کو نان سوشل کہتے ہیں. لیکن ان سوشل کیا ہے؟ ان سوشل میں وہ ان کے ساتھ اگنورینٹ ہیں. they don't know that what are actually social roles, they don't know what are actually social byways, what are actually the standards of that society. تو وہ سوسائٹی کے ان سٹینڈرڈز کو نہیں جانتے, ان سٹینڈرڈ سے آگاہ نہیں ہوتے, ان سٹینڈرڈ سے واقفیت نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے ہم ان کو ان سوشل کہتے ہیں. So unsocial are sometimes like people are non-social people who are ignorant of what the social group expect, and as a result behave in a manner that falls short of social expectations. Because of this, they are not accepted by the group and are forced to spend too much of their time in solitude. وہ سارا اکثر وقت جو ہے سالیٹیوڈ کا مطلب وہ سیگریگیٹ کی صورت میں, علیحدہ ہونے کی صورت میں, اپنا زیادہ جو ٹائم ہے, اپنا زیادہ وقت جو ہے, اپنی زندگی جو ہے وہ سوسائٹی سے الگ تھلگ رہ کے ہی گزار دیتے ہیں. سو سوسائٹی کے ساتھ ان کا کوئی نہیں. ہم جیسے ہم کہتے ہیں those are people which are having some type of intellectual problem, جن کو ذہنی مسئلہ ہے, ذہنی معذور ہیں. سو ذہنی معذور کو ہم ان سوشل کی صورت میں لے لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو ان سوشل رولز کا, ان کو سوشل بائی ویز کا, ان کو سوشل ایٹیچیوڈ کا, ان کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہوتا, وہ اس حوالے سے اگنورینٹ ہوتے ہیں. So because of being ignorant of all those 3 processes, that is why they are called unsocial, and they are fall short of that social expectations, and for being remaining as a short in social expectations, they are segregated from the group of society, or segregated as a member of that society. تو وہ اپنی ساری زندگی معاشرتی طور پر جو ذمہ داری ہے ان سے دور ہی گزار دیتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی معاشرے کا ایک مفید فرد کے طور پر اپنی زندگی ہمیں گزارتے نظر نہیں آتے. سو ابھی تک ہم نے 4 دیکھی, چاروں کو اگر ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں کیسے یہ 4 ہوں گے. سوشل میں کیا تھا کہ جو تینوں ان سوشل جو پروسیسز ہیں ان پر عمل کر رہے ہوں گے. سوشل تینوں پروسیسز پر عمل کریں گے, سوشل بائی مینز کے اوپر, سوشل رولز کے اوپر, اور سوشل ایٹیچیوڈ کے اوپر. گریگیریس کیا ہوں گے کہ جو بعض اوقات عمل کریں گے اور بعض اوقات جب وہ اکیلے ہوں گے تو سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں گے. دونوں صورتوں میں ہمیں وہ ملیں گے. نان سوشل کیا ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک پر وہ پوری طرح عمل نہیں کر پاتے تو وہ نان سوشل ہو جاتے ہیں. ان سوشل کون سے ہیں کہ جو جانتے نہیں, جو اگنورینٹ ہیں, جو کسی وجہ سے ان رولز کو نہیں پہچانتے, نہیں جانتے, ان سوشل رولز کے اوپر, ان سوشل بائی ویز کو, ان سوشل ایٹیچیوڈ کو, تو اس وجہ سے ان کو ہم نان سوشل ان سوشل کہتے ہیں, کہ جو اگنورینٹ رہ جاتے ہیں.
اور لاسٹ ون جو ہے اینٹی سوشل، کہ جو جانتے ہیں those know all those three processes but they are against of all those three processes. وہ ان کے ایکٹ جب کریں گے، جب عمل کریں گے تو اس کے اینٹی کریں گے، اس کے انگینسٹ کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم ان کو پھر اینٹی سوشل کہتے ہیں. سو پیپل آر نان سوشل، یہ بھی ایک طرح سے وہ نان سوشل پیپل ہی ہوتے ہیں who know what are the group aspects but because of antagonistic attitude. antagonistic ہوتی ہے aggressive type کی، aggressive type کا attitude towards people, violation of the expectations of the society. So جو معاشرے کی جو خواہشات ہیں، معاشرے کے جو سوشل بائی ویز ہیں، معاشرے نے جو سوشل رولز متعین کیے ہوئے ہیں، معاشرے نے جو سوشل ایٹیچیوڈ کی بات کی ہوئی ہے، جب ان تینوں پروسیسز کو کوئی بھی گروپ آف پیپل جو ہے وہ وائلیٹ کرے گا تو ایسے گروپ آف پیپل کو ہم کہیں گے کہ دیز آر اینٹی سوشل. سو ایز اے ریزلٹ دے آر نیگلیکٹڈ اور ریجیکٹڈ گروپ. سو جہاں ہم نے ان سوشل کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کیا، الگ کیا، وہیں پر ہی اینٹی سوشل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ایون ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دے آر ایکچولی ریمووڈ فرام دی سوسائٹی، دے آر ایکچولی بینڈ فرام دی سوسائٹی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض مووی کے اندر، میں نے ایک دو مووی ایسی دیکھی تو اس میں پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، تو پنچایت میں کہا گیا کہ اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے، اس کو قصبہ بدر کر دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے. تو وہ جو جلا وطن ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ایکچوئل جو وجہ ہے وہ اس کا بینگ اینٹی سوشل ہونا. اس نے کوئی نہ کوئی سوشل نارمز کو وائلیٹ کیا ہوگا، اس نے کوئی نہ کوئی اس سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں، اس سوسائٹی کے جو پروسیسز ہیں، ان سوسائٹی کے جو بائی ویز ہیں، ان سوسائٹی کے نارمز، کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں وائلیٹ کیا ہوگا. اینڈ فار بینگ وائلیشن آف دی نارمز، کسٹم اور ٹریڈیشنز آف دی سوسائٹی، ہی از سیڈ ٹو بی این اینٹی سوشل پرسن. اور اینٹی سوشل پرسن کو ایز اے ریزلٹ جو سزا دی گئی، اس سزا کے طور پر اس کو پھر اس گروپ سے ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. سو ایسی ٹائپ کو ہم پھر اینٹی سوشل کہتے ہیں. سو تینوں اگر ہم دیکھیں جو بعد والی تینوں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نان سوشل ٹائپ کی ملتے ہیں، چاہے وہ نان سوشل ہیں، چاہے وہ ان سوشل ہیں، چاہے وہ اینٹی سوشل ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہمیں کہیں نہ کہیں نان سوشل کے ایک ہی نام کے اندر ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو دوسرے دو ہیں وہ الگ سے اپنی حیثیت رکھتے ہیں، سوشل ہے اور گریگیریس ہے. سوشل بھی ہمیں ملے گا، گریگیریس بھی ہمیں ملے گا، جبکہ جو نان سوشل، ان سوشل اور اینٹی سوشل ہیں، ہم ان تینوں کو کہیں مکس کر کے نان سوشل کے اندر ہی شامل کر دیتے ہیں. لیکن یہ تینوں جو ہیں، چاہے نان سوشل ہے تو نان سوشل ہونے کی وجہ کسی بھی بیہیویئر کے اندر جو ہے وہ کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ جو تینوں پروسیسز ہیں ان میں سے کسی ایک پر صحیح طرح سے عمل نہ کرنا ہے، اس وجہ سے نان سوشل ہوا. ان سوشل کیا ہے کہ وہ ان تینوں پروسیسز سے اگنورینٹ ہے، ان اویئر ہے، تو اس کی وجہ سے ان سوشل ہو گیا. اور اینٹی سوشل کیا ہے کہ وہ جانتا ہے. نان سوشل اور اینٹی سوشل، نان سوشل میں جانتا ہے لیکن کسی ایک پر صحیح طرح سے عمل نہیں کر پاتا، اینٹی سوشل میں جانتا ہے اور وائلیٹ کرتا ہے. سو جانتے ہوئے وائلیٹ کرنا اینٹی سوشل ہے. اور ان سوشل جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ اگنورینٹ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان سوشل ہے. سو تینوں میں بڑا مائنر سا ڈیفرنس ہے. ایک میں تینوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی نان سوشل کی صورت میں آ جائے گی، تینوں کے بارے میں نہ جاننا ان سوشل آ جائے گی، اور تینوں کے بارے میں جانتے ہوئے پھر اس کے اگینسٹ کوئی کام کرنا اینٹی سوشل ہوگا. سو ہم نے یہ جو
دیکھا کہ سوشلائزیشن کیا ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ابیلٹی ہے. کس طرح کی ابیلٹی ہے؟ سو یہ ابیلٹی ٹو بہیو ان اکارڈنس ود سوشل ایکسپیکٹیشنز ہے. یہ ایسی صلاحیت ہے کہ جس میں کوئی بھی فرد جو ہے وہ معاشرتی خواہشات کے مطابق اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنا جو کردار ہے، اپنا جو رول ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایکوائر کی جا سکتی ہے. سو سوشل ڈیولپمنٹ کین بی ایکوائرڈ. ایکوزیشن آف ابیلٹی ہے. سو یہ ابیلٹی ایکوائر آپ سوسائٹی سے کر سکتے ہو، دوسرے سے کر سکتے ہو. اور کیسے یہ ایکوائر ہوگی؟ وین یو ایکچولی ایکٹ اپان 3 پروسیسز. تو سوشل ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر پروسیسز تینوں کی ہم نے بات کی. سوشلی اپرووڈ بائی ویز ہیں، پلینگ اپرووڈ سوشل رولز ہیں، ڈیولپمنٹ آف سوشل ایٹیچیوڈ ہیں. جب ان تینوں کے اوپر کوئی کس طرح سے عمل کرتا ہے اس لحاظ سے پھر ہمارے سامنے 5 طرح کے لوگ ہمیں سامنے آتے ہیں. سوشل پیپل ہوتے ہیں، گریگیریس پیپل ہوتے ہیں، نان سوشل ہوتے ہیں، ان سوشل ہوتے ہیں، اور اینٹی سوشل ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ کہاں پہ فرق ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف ٹائپ میں تقسیم ہو جائیں گے. کون سا ہے وہ سوشل ہوگا، کون سا گریگیریس ہوگا، کون سا نان سوشل ہوگا، کون سا ان سوشل ہوگا، اور کون سا جو ہے وہ اینٹی سوشل ہوگا. سو یہ ساری چیزوں کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے. کون سے فیکٹرز ہیں جو سوشل گروپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو ویریشن ان سوشل گروپ انفلوئنسز. سو کچھ جو فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو ہم یہاں دیکھتے جاتے ہیں. پہلا فیکٹر جو ہے ایکسیپٹیبلٹی ٹو دا گروپ ہے. So factors contributing to variation in social group. سوشل گروپ کی ویریشن ہوتی ہے. سوشل ہیں، سوشل گروپ ہے، ایک گریگیریس گروپ ہے، ایک ان سوشل ہے، ایک نان سوشل ہے، ایک اینٹی سوشل ہے. اینٹی سوشل بھی تو گروپ بنے گا نا، سارے بدماش ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. سو وہ اینٹی سوشل ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سوشل نارمز کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، تو وہ اینٹی سوشل ہوں گے. سو ایکسیپٹیبلٹی ٹو دا گروپ. بدماش کو بدماش، وہ جیسے ہم کہتے ہیں بری روح والے کے پاس بری روح والا پہنچ جاتا ہے اور اچھی روح والے کے پاس اچھی روح والا پہنچے گا. سو نیک لوگوں کے پاس نیک لوگ جائیں گے تو وہ نیک لوگوں کا گروپ بنے گا. ایکسیپٹیبلٹی ٹو دا گروپ. اس گروپ کے اندر جو بھی لوگ آئیں گے، جو بھی اس گروپ کے حوالے سے ایکسیپٹ کیے جائیں گے، وہ اسپرچولی اچھے لوگ ہوں تو اچھے لوگوں کا گروپ ہو جائے گا. اب کوئی نمازی پرہیزگار جو ہے، سچ بولنے والا، اچھا کام کرنے والا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے والا، ایمان اور توحید کے اوپر بات کرنے والا، 5 وقت کا نمازی، داڑھی رکھ کے، وہ اگر بدماشوں کے گروہ میں چلا جائے اور جیسے ہی وہ چوری کرنے نکلے تو وہ بولنا شروع ہو جائے جی چوری کرنا غلط ہے، اللہ کے بندو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چوری والے کا واقعہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی میں یہی سزا تجویز کرتا. اب یہ تبلیغ ادھر کر دے تو کیا وہ گروپ، کیا وہ لوگوں کا گروپ جو ہے اس بندے کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر وہی چور جو ہے وہ جو ایک نمازی پرہیزگار والوں کے گروہ میں آ جائے گا، نماز کا وقت ہو رہا، اذان ہو رہا ہو تو وہ کہے جی فلاں گھر میں اس وقت کوئی بندہ نہیں، چلو آؤ چوری کرنے چلے. سو ایکسیپٹیبلٹی آف دا گروپ جو ہے یہ سب سے پہلے ہے. اس کی بنیاد پہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی تحت ہم سوشل گروپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہ سوشل گروپ کے اندر ویریشن جو آتی ہے، وہ سوشل گروپ کے اندر ویریشن ہونے کے لیے پہلا جو فیکٹر جو انفلوئنس کرتا ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی ٹو گروپ ہے. اسی طرح سے سیکورٹی آف سٹیٹس جو ہے، سٹیٹس کو جو ہے، جس طرح کے لوگ ہوں گے، جس طرح کے لوگوں کا ایک گروپ ہوگا، وہ سیکورٹی آف سٹیٹس برقرار رہے. یہ کہیں جی ہم بیوروکریٹ ہیں، سو بیوروکریٹوں کے گروپ کے اندر بیوروکریٹ ہی ہوں گے، ان کا سٹیٹس آ جائے گا، وہ کہیں گے جی ہمارے سٹیٹس کی سیکورٹی رہے.
ہمارے اسٹیٹس کے اندر کوئی اور بندہ اگر آ گیا تو ہمارا وہ اسٹیٹس نہیں رہے گا. سو اسٹیٹس آف دی کی سکیورٹی بھی برقرار رہے. ٹائپ آف گروپ سوشل ہیں تو ان کا اپنا گروپ ہوگا, ان سوشل ہیں تو اپنا ہے, نان سوشل ہیں تو اپنا ہے. ڈفرینٹ ممبرز آف گروپ. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ گروپ کے اندر ممبر جو ہوں گے وہ بھی مختلف طرح کے کام سر انجام دینے والے ہوں. سارے کے سارے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہی نہ بن بیٹھے, سارے کے سارے مینیجر ہی نہ بن بیٹھے, سارے کے سارے ایک ہی کام کرنے کی طرف نہ چل پڑیں, بلکہ ہر طرح کے کام سر انجام دینے والے لوگ جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر شامل ہیں. پھر پرسنالٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. شخصیت جو ہے, تو شخصیت کا ہونا اور شخصیت کا پہلو جو ہے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے جس کے اوپر ہم سوشل گروپ کو فارم کرتے ہیں. پرسنالٹی کا علیحدہ سے ہمارا ایک چیپٹر ہے کہ انسان کی شخصیت کس طرح سے ہوگی, اور شخصیت کے تحت جو ہے وہ انسان پھر اپنے بیہیویئر کو, اپنے کردار کو ظاہر کرتا ہے. تو پرسنالٹی وائز بھی آپ کے جو سوشل گروپ کے اندر شامل ہونا جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. کوئی کتنی جر پرسنالٹی ہے تو وہ اسی طرح کے گروپ کو بھی ایکسیپٹ کرے گا. سو ہر گروپ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اپنے گروپ کے اندر شامل کرتا ہے. جو گروپ جتنا بہتر ہوگا یا جتنا ویل اسٹیبلشڈ ہوگا اسی طرح کی وہ جو پرسنالٹی کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرے گا. پھر افیلیشن موٹیو ہے. افیلیشن ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. اپنی سوسائٹی کا کوئی گروپ ہے تو اس کے اندر آپ کی افیلیشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی بجائے اس کے کہ کوئی باہر کی سوسائٹی میں اگر آپ جاؤ تو آپ اس طرح سے افیلیشن نہیں ہو پاتی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ پی ایس ایل کے میچ ہو رہے تھے. سو پی ایس ایل کے میچ میں آپ کی افیلیشن موٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ چاہے آپ کہاں سے بھی ہو آپ نے اپنی ایک افیلیشن ڈیولپ کر لی. میں رہ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے راولپنڈی کے اندر, لیکن میری ایک افیلیشن پرسنل افیلیشن ڈیولپ ہو گئی لاہور قلندر کے ساتھ. سو میں سپورٹر لاہور قلندر کا رہا. جو افیلیشن تھا وہ افیلیشن کے لیے جو تحریک میرے اندر آئی وہ لاہور قلندر کے لیے ڈیولپ ہوئی, اور راولپنڈی کے اندر رہتے ہوئے یہیں پر ہی میچ دیکھتے ہوئے میری وہ ساری افیلیشن لاہور قلندر کے لیے جو ہے وہ تھی, اور میں ان کے میچ دیکھنے جاتا تھا راولپنڈی کے میچ میں دیکھے نہیں. سو یہ جو ایک افیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے یہ اس کے اوپر بھی آپ کا گروپ جو ہے وہ فارمیٹ ہوتا ہے. سو ایکسیپٹیبلٹی ٹو گروپ ہے, آف اسٹیٹس ہے, ٹائپ آف گروپ ہے, ڈفرینٹ ممبرز آف دی گروپ ہیں, پرسنالٹی ہے, افیلیشن موٹیو ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے وہ آپ کا گروپ جو ہے وہ فارمولیٹ ہوتا ہے. امپورٹینس آف ارلی سوشل ایکسپیرئنس, یہ آگے میں جیسے بات کر رہا تھا آگے ہم دیکھیں گے کہ سوشل ایکسپیرئنسز کی آگے کیا امپورٹینس ہے. یہاں ہم دو چیزیں جو امپورٹینس آف ارلی سوشل ایکسپیرئنس اور افیکٹس آف ارلی سوشل ایکسپیرئنس ان کو ہم ڈسکس کریں گے. جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کی, میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو 3 طرح کی بنیادی ویسے انسان کی زندگی کے اندر جو دورانیہ چلتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں بچپن, دوسری کو ہم کہتے ہیں جوانی, تیسرے کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا. بچپن, جوانی, بڑھاپا, 3 طرح کے سوشل رولز کسی بھی بندے کی زندگی کے اندر آتے ہیں. بچپن, جوانی اور بڑھاپا. یہی جب سائیکالوجسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں تو سائیکالوجسٹ انسان کی جو لائف ہے اس کی سٹیجز کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اس کی سٹیجز میں وہ 2 اور سٹیجز شامل کر دیتے ہیں, یا ان کے آگے سب سٹیجز بھی ہو جاتی ہیں, بٹ ایک میجر ہے جو پہلی جسے ہم بولتے ہیں انفینسی سٹیج, شیر خارگی. ویسے تو اس سے بھی پیچھے ہیں پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل آ جاتی ہے, ایک پیدائش سے پہلے کا اور باقی پیدائش کے بعد کی ہیں. بٹ پوسٹ نیٹل میں جو پہلی سٹیج آتی ہے وہ شیر خارگی آتی ہے جسے ہم انفینسی سٹیج بولتے ہیں, جو 0 to 2 years ہوتی ہے, پیدائش سے لے کر برتھ سے لے کر 2 سال تک. سو
انفینسی ہے. انفینسی کے بعد آتی ہے چائلڈہڈ. چائلڈہڈ کے بعد آتی ہے ایڈولسنس, اور ایڈولسنس کے بعد آتی ہے ایڈلٹہڈ. تو 4 طرح سے بنیادی سٹیجز ہیں: انفینسی, چائلڈہڈ, ایڈولسنس, ایڈلٹہڈ. پھر آگے ان کو کوئی 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. چائلڈہڈ ہے تو ارلی چائلڈہڈ ہے, لیٹ چائلڈہڈ ہے. ایڈولسنس ہے تو ارلی ایڈولسنس ہے, لیٹ ایڈولسنس ہے. ایڈلٹہڈ ہے تو ارلی ایڈلٹہڈ ہے, لیٹ ایڈلٹہڈ ہے. تو جوانی, بچپن, جوانی, بڑھاپا, اس سے پہلے ایک سٹیج جو ہے وہ شیرخارگی کی شامل ہو گیا. اب یہ ساری جتنی بھی سٹیجز ہیں, چاہے شیرخارگی ہے, بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, ان تمام کے اندر انسان کچھ سوشل رولز اس کے سامنے آتے ہیں, یا سوشلی ڈیولپمنٹ یا اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. پیدائش کے بعد انسان کی سوشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اسے گھر کے فرد جو ہیں وہ جس طرح سے اسے باتیں کرتے ہیں, جس طرح سے اسے کھیلتے ہیں, جس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ ساری سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو امپورٹینس آف ارلی سوشل ایکسپیرئنس کیا ہے؟ سو ارلی سوشل ایکسپیرئنس لارجلی ڈٹرمن what sort of adult children will become. تو ارلی سوشل جو ایکسپیرئنسز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ جتنی ارلی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا ہی وہ بندہ جو ہے, اتنا ہی وہ انڈیویجول جو ہے وہ جب ایڈلٹ لائف کو پہنچے گا تو اتنا ہی بہتر طور پر ڈیولپڈ اور سوشلائزڈ پرسن کے طور پر سامنے آئے گا. سو ارلی سوشل ایکسپیرئنس لارجلی ڈٹرمن what sort of adult children will become. سو ارلی سوشل ایکسپیرئنسز جو ہیں وہی ڈٹرمن کریں گے, انہی سے بیس بنے گی, انہی سے پتہ لگے گا کہ یہ جب ایڈلٹ چلڈرن کے طور پر سامنے آئے گا تو پھر اس کی لائف یا اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوگی. اسی طرح سے predominantly happy experiences encourage the child to see more such experiences and to become social person. ابتدائی زندگی پریشانیوں کے اندر گزرے گی تو وہ اس کے اندر وہ سوشلائزیشن والا. So early experiences may be with family members or with people outside the home. جو میں نے پہلے بیان کی 2 طرح سے ہیں, فیملی انفلوئنس کرتی ہے یا آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہے یا ماحول ہے. فیملی میں آپ کے جو گھر کے افراد ہیں, ماحول میں, یا آؤٹ سائڈ انفلوئنس میں آپ کے جو ساتھ ہمسائے ہیں, سوسائٹی کے قریب 3 لوگ ہیں, یا اپنی فیملی سے ہٹ کے دوسری فیملی ہے جو آپ کے ریلیٹیوز کی فیملی ہے, تو وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس آ جائے گا. تو فیملی ممبرز آر ود پیپل آؤٹ سائڈ دا ہوم, آؤٹ سائڈ دا ہوم میں آپ کی جو ریلیٹیوز والی فیملی آ جائے گی. تو یہ فیملی انفلوئنس اور آؤٹ سائڈ انفلوئنس جو ہے یہ دونوں انفلوئنس ہوتے ہیں. ان دونوں انفلوئنسز جو سوشل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ان سوشل ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ کسی بھی فرد کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. جتنی اس کی زندگی ابتدائی جو عمر میں خوشگوار ہوگی اتنا ہی وہ سوشل پرسن ہوگا, اور جتنی وہ خوشگوار ہوگی وہ سوشل پرسن کے طور پر اس کی جو ایڈلٹ لائف ہے وہ اتنی ہی بہتر ڈیولپ ہوگی. سو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ارلی سوشل ایکسپیرینسز ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو ارلی سوشل ایکسپیرینسز ہیو a lot of importance in the life of individual as much as his early social experiences are happy, or as much as his early social experiences are good one. So these early social experiences influence the development of individual as a adult social person. اگر اس کے ارلی سوشل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ خوشگوار نہیں ہوئے تو پھر اس کی ایڈلٹ سوشل پرسنس کے طور پر جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اس کے اوپر افیکٹ ہوگا, اینڈ ریزلٹنٹلی ہی ول ناٹ بیکم سوشل, ہی ول بیکم آئدر ان سوشل, نان سوشل اور اینٹی سوشل پرسن. تو یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر افیکٹس آف ارلی سوشل ایکسپیرینسز کون سے ہیں؟ پرسسٹنس آف سوشل بیہیویئر ہے, کنسسٹنسی آف سوشل ایٹیٹیوڈ ہے, افیکٹ آن سوشل پارٹیسپیشن ہے, افیکٹ آن سوشل ایکسیپٹینس ہے, افیکٹ آن کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر ہے, افیکٹ آف پرسنالٹی ہے. یہ ساری چیزیں افیکٹس آف سوشل ایکسپیرینسز کون سے ہیں, اس کی چاہے ارلی لائف ہے یا جو بگنر والی لائف ہے, تو تمام کے اندر جو افیکٹس آف ارلی سوشل ایکسپیرینسز ہوں گے وہ پرسسٹنس اگر ہوں گے
تو پھر وہ اس کی سوشل ایکسپیرینسز کو افیکٹ بھی کریں گے. سو پرسسٹینس آف سوشل بیہیویئر، کنسسٹینسی آف سوشل ایٹیٹیوڈ، جو بھی ان کے سوشل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے ہیں اس کے اندر کنسسٹینسی ہونی چاہیے، تسلسل بھی ہونا چاہیے. سوشل بیہیویئر کے اندر جو ہے وہ تسلسل اور کنسسٹینسی ہونی چاہیے. فیکٹس آن سوشل پارٹیسپیشن، سوشل پارٹیسپیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ہوں، کیونکہ ان کے افیکٹ جو ہیں وہ ارلی سوشل ایکسپیرینسز کے اوپر ہوں گے. پھر سوشل ایکسیپٹینس کے اوپر، اگر آپ کو کہیں بچے کو لے کر جانا پڑتا ہے یا لے کر جاتے ہیں تو آگے سوشلی ایکسیپٹینس بھی ہو. ہمارے یہاں اکثر ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، ہم نے یہ سوشل ایکسیپٹینس ایک لگا دی. سو فیکٹ آف سوشل ایکسپیکٹنس، جو ایکسیپٹینس ہوگی اس کی بنیاد پہ ان کے جو ارلی سوشل ایکسپیرینسز ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں گے. ہم ان کو مسجد میں جانے سے ہی روک دیتے ہیں، اور پھر ایون کیا کہتے ہیں جی چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دو، وہ پیچھے آخر والی لائن میں ہو جاؤ، آخر والی لائن میں جہاں اور کوئی بندہ نہیں ہوتا اور وہ پیچھے شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو بچوں کو اس طرح سے بالکل پیچھے بھیج دینا یہ سوشل ایکسپیکٹیشنز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے افیکٹ آن کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر، جو مختلف پیٹرن آف بیہیویئر ہے. افیکٹ آن کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر، جب ہم دیکھتے ہیں افیکٹس آن ارلی سوشل ایکسپیرینسز کے اوپر تو اس میں جو کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر ہیں یہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں یا ان کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے. اور افیکٹ آن کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر جو ارلی سوشل ایکسپیرینسز ہے ان کا پھر کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. یہ کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر کیا ہے؟ یہ کسی بھی فرد کی شخصیت کو یونیک بناتے ہیں. دیز are actually related to the thoughts, feelings, attitude of that person. اب یہ تھاٹ، فیلنگ اور ایٹیٹیوڈ جو ہیں یہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں ارلی سوشل ایکسپیرینسز کی وجہ سے، اور ان کے وجہ سے مجموعی طور پر جو ہے وہ کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر جو ہے ان کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر مجموعی طور پر پرسنالٹی تو افیکٹ ہوتی ہی ہے. جب ہم بات کریں گے ارلی سوشل ایکسپیرینسز کی، ارلی سوشل ایکسپیرینسز فرد کی پرسنالٹی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. پرسسٹینس آف سوشل بیہیویئر ہے، کنسسٹینسی آف سوشل ایٹیٹیوڈ ہے، افیکٹ آن سوشل پارٹیسپیشن ہے، سوشل ایکسیپٹینس ہے، افیکٹ آن کریکٹرسٹک پیٹرن آف بیہیویئر ہے، اور افیکٹ آف پرسنالٹی ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں بگننگ آف سوشل بیہیویئرز میں پہلے منتھ میں یا پہلے دو جو منتھ ہیں کسی بھی فرد کی، اس کے اوپر جو ہے وہ انوائرمنٹل اسٹیمولائی جو ہیں یا دی پرسن رسپانس ٹو دا اسٹیمولائی ان انوائرمنٹ، جو کچھ بھی معاشرے کے اندر یا انوائرمنٹ کے اندر، معاشرے سے ہٹ کے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر جس طرح سے بھی کوئی اسٹیمولائی ہوتے ہیں تو ان کو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اب یہ کدھر سے آ رہے ہیں، چاہے وہ محیط جو ہیں یا اسٹیمولائی جو ہیں وہ لوگوں سے آ رہے ہوں یا کسی بھی چیز سے ان کو محسوس ہو رہے ہوں تو وہ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں. وہ اس عمر میں ڈسٹنگوش کلیئرلی یا فرق بیان نہیں کر سکتے کہ یہ آواز جو ہے یہ کسی قریبی بندے کی آواز ہے یا کسی اور چیز کی آواز ہے، یہ فرد کی آواز ہے یا کسی اور چیز کی آواز ہے. اس دور میں ان کی جو سوشلائزیشن ہے وہ گریگیریس بیہیویئر کے انداز میں ہوتی ہے. یہ گریگیریس بیہیویئر کے طور پر سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ تیسرے منتھ تک یہی صورتحال رہتی ہے. پھر تیسرے منتھ کے بعد آہستہ آہستہ بیبیز جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں اور چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا جاننا شروع کر دیتے ہیں. ماحول کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ارد گرد یا اشیاء ہیں ان کے درمیان میں وہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ فرق ان کو آ جاتا ہے کرنا تو پھر ان کا جو رسپانسز ہیں وہ بھی پھر مختلف انداز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر افراد ہیں تو ان کے لیے کچھ اور ہوں گے، قریبی افراد ہیں تو ان کے لیے ان کے رسپانسز کچھ اور طرح سے ہوں گے، اور اشیاء ہوں گی تو ان کے بارے میں کچھ اور طرح سے ہوں گی. پھر جب ارلی چائلڈہڈ میں دیکھتے ہیں جو 2 سے 6 سال تک کی ایج بنتی ہے، اس کے اندر جو ہے بچے
सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो बनाना सीख जाते हैं, लोगों के साथ किस तरह से मिलना है, घर से बाहर लोगों से किस तरह से मिलना है, या बच्चों से जो उन्हीं की उम्र के बच्चे हैं उनसे किस तरह से मिलना है, उनसे किस तरह से आपने बर्ताव करना है। बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में, मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान में अपने सोशल कंटेक्ट्स जो हैं उनको कायम करना जो है वो सीख जाते हैं। वो अपने आप को इस काबिल कर लेते हैं कि दूसरों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से अडेप्ट करना है, और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियों में किस तरह से दूसरों के साथ मावन के तौर पर अपना किरदार जो है वो अदा करना है। इस सतह पर जो बच्चों को प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज मीन कि ये वो उम्र है कि जहाँ बच्चे जो हैं बाद में अपनी एक फॉर्मल ग्रुपिंग की सूरत में अपनी लाइफ को गुजारना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो ये प्री गैंग एज कहलाती है जो 2 से 6 साल की है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो रिलेशन विद अडल्ट्स हैं, यंग चिल्ड्रन जो है वो अडल्ट्स के साथ कम टाइम गुजारते हैं, क्योंकि उनको बड़ों के साथ जो है वो उस तरह से मज़ा नहीं आता। इस वजह से उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट होती है वो अपनी एज ग्रुप के साथ होती है, क्योंकि वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। सो दे हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन देयर प्लेमेट्स, जो कि उनकी अपनी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि उनके साथ खेलने में उनको मज़ा आता है। इस वजह से उनका जो अपने जो एज ग्रुप है उनके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो अडल्ट्स के साथ उस तरह से तल्लक नहीं होता। इसी तरह से दूसरे चिल्ड्रन को जब हम देखते हैं, सो 2 साल से पहले जो हैं बच्चे जो हैं वो उनका जो रोल एक तरह से होता है, यंग चिल्ड्रन एंगेज इन सोल्ट्री और पैरेलल प्ले, वो अकेले भी रह के खेलना पसंद करते हैं और इसी तरह से वो साइड बाय साइड दूसरे बच्चों के साथ भी खेल रहे होते हैं, और उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो प्राइमरली इमिटेटिंग के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या दूसरों को देखकर उनके साथ वो तल्लुकात बना रहे होते हैं, या दे दे अटेम्प्ट टू टेक वंस एंड अदर्स टॉयज, एक दूसरे के खिलौनों को लेके उनसे वो खेलना पसंद कर रहे होते हैं, और जिनके पास ज़्यादा खिलौने होंगे उनके साथ उनकी दोस्ती भी ज़्यादा इस उम्र में बन भी रही होती है। फिर बिहेवियर पैटर्न जो है इन सोशल सिचुएशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड किस तरह की होती है, उसमें कोऑपरेशन होती है, उसमें रेवलरी होती है, जनरॉसिटी होती है, तावन के साथ एक दूसरे के साथ तावन करके खेलते हैं। रिवलरी भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई होती है, एक के पास खिलौना है तो उससे ज़्यादा अच्छा खिलौना लेने की कोशिश होती है, बट वहीं पे जनरॉसिटी भी है कि खिलौना ले भी देते हैं और खिलौना दे भी देते हैं। डिज़ायर फॉर सोशल अप्रूवल होती है, सिंपैथी होती है, किसी का खिलौना टूट जाए तो उसके साथ बड़ी इज़हार हमदर्दी होगी, इवन खिलौना टूट जाए तो अपना खिलौना दे देते हैं एम्पैथी की सूरत में। फिर नेगेटिविज्म है, एग्रेशन है, क्वर्लिंग है, टीजिंग एंड बुलिंग है, डिपेंडेंसी है, फ्रेंडलीनेस है, अनसेल्फिशनेस है, इमिटेशन है, फिर अटैचमेंट बिहेवियर है, असेंडेंट बिहेवियर है, ईगोसेंट्रिज्म है, प्रेजुडिस है, सेक्स एंटागोनिज्म है। ये चंद एक जो बिहेवियर पैटर्न है जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हमें बच्चों के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं। फिर सोशल डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड के अंदर जब हम देखते हैं, ये वो उम्र है कि जिसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन की यहाँ प्री गैंग से वो गैंग एज एक तरफ से डेवलप हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो गई होती है या हो रही होती है। इसलिए बच्चे जो हैं वो अपने पीयर ग्रुप का मेंबर बनना जो है वो पसंद करते हैं। अपने हम उम्र के बच्चों के साथ उनका ग्रुप होगा, और वो फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने पीयर ग्रुप के ज़रिए से रिप्लेस कर रहे होते हैं। अब उनके ऊपर जो है वो फैमिली का उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनके एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर जो है वो फैमिली के इन्फ्लुएंस की बजाय उनके जो पीयर ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहा होता है, जो लेट एडल्टहुड को जब हम देखते हैं। ये जो गैंग एज है
اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ گینگ جو ہیں وہ اپنا ان کا ایک نام ہوتا ہے، اکثر نے وہ نام جو ہے وہ گلیوں سے یا اپنے ہمسایوں کی طرف سے یا کہیں پہلے سے کوئی ایسا انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا گینگ پہلے سے بنا ہوتا ہے، یا کتابوں سے لیا ہوا ہوتا ہے، یا مووی سے لے کے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. سو اسٹریٹ اور نیبرہڈ سے انہوں نے یہ اپنے گینگز کے نام جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں کے ممبر جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پاپولر بک سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، کامکس سے یا موویز سے انہوں نے یہ نام لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ سیکریٹ سگنلز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے اپنے پاسورڈ ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کوڈز ہوتے ہیں، پرائیویٹ لینگویج یہ یوز کرتے ہیں اپنی سیکریسی کو مینٹین رکھنے کے لیے. سو یہ ہر طرح سے ان کے اندر چلاکی بھی آ گئی ہوتی ہے، اور اپنے گروپ کو قائم رکھنے کے لیے یہ ہر طرح سے سیکریسی بھی استعمال کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں. انسگنیا یوز کرتے ہیں، کیپس انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے، آرم بینڈز آپ ان کو دیکھو گے اکثر. اسی طرح سے باقی جو ڈیکوریشنز کی چیزیں ہیں وہ انہوں نے یوز کی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے ممبرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو ہر ایک کا اپنا انسگنیا ہوگا، اپنی کیپ ہوگی، آرم بینڈ پہنے ہوں گے. سو ان ڈیکوریشنز کے ذریعے سے اپنے گروپ کو وہ دوسروں سے یونیک بنانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ سرمنیز جو ہیں وہ بھی انیشیٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے نیو ممبرز کی سکل کو اور فزیکل انڈیورنس کو وہ ٹیسٹ کر سکیں، کیونکہ جو بھی نیا ممبر ان کے گروپ میں آئے گا وہ دیکھیں گے کیا وہ ان کے گروپ کے قابل ہے بھی کہ نہیں. اس کی لائلٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ گروپ کے اندر اس کی لائلٹی کس طرح سے ہے، یہ لائلٹی کو قائم کرنے کے لیے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ رکھیں گے. اسی طرح سے ہر ممبر کو وہ امپارٹنٹ فیل کرواتے ہیں، اور تاکہ اس کو جب ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہتر طور پر ہو سکے. سو میک ایچ ممبر فیل امپارٹنٹ بیکاز آف بینگ ایکسیپٹیڈ. اسی طرح سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنی کو میٹنگ کریں، گیٹ ٹوگیدر ہو، اس میں ایڈلٹ جو ہے ان کی انٹرفیئرنس کم سے کم ہو. اور جو اپنے گینگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادا کرنے کا ان کو موقع بھی ملے. لڑکیاں جو ہیں وہ اکثر گھروں پہ ہی ملتی ہیں، ایک سہیلی دوسرے کے گھر چلی گئی یا 2-3 سہیلیاں گھر میں اکٹھی ہو گئیں، جبکہ بوائے جو ہیں وہ گھر سے دور جتنا بھی دور ہو سکے وہ وہاں پہ اپنی گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ گینگ ایکٹیویٹیز میں کیا کیا چیز شامل ہو سکتی ہے؟ کئی طرح کی گروپ پلے وہ اس میں شامل کرتے ہیں. گروپ پلے ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹس کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، انائنگ ادر پیپل، جو آنے جانے والے راستے سے گزرنے والے ان کو کسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں. پھر ایسی چیزوں سرگرمیوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں گھر والے منع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گیمبلنگ ہے، اسموکنگ ہے، ڈرنکنگ ہے، ایکسپیریمنٹنگ ود ڈرگز ہے. یہ ایج بہت خطرناک ہوتی ہے جس میں بچوں کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی سوشلائزیشن کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کی سوسائٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں ایسے بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوگی کہ جن کو ہم اینٹی سوشل کہتے ہیں. اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ بچے کو دیکھنے کے بجائے بچوں کے دوستوں کو دیکھو. سو جس طرح سے بچوں کے دوست ہوں گے آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوگا. سو یہ جو سٹیج ہے گینگ سٹیج جو ہے چلڈروں کی، یہ خطرناک بھی ہے بیکاز دے انگیج ان سم ٹائپ آف گینگز. اور وہ گینگ ایسے ہوں گے کہ وہ زیادہ تر ایسی فاربیڈن ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے کہ جس میں گیمبلنگ ہے، اسموکنگ ہے، ڈرنکنگ ہے، ڈرگز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، جو کہ بچوں کی آنے والی زندگی میں بہت برے اثرات جو ہے وہ ڈال سکتا ہے. پھر پیوبرٹی کے اندر کس طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ یہ that begins of puberty comes a change in social attitude.
زیادہ اس میں فرق جو ہے وہ سوشل ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو آپ کا انٹرسٹ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈکلائن ہو جاتا ہے، آپ اپنی گروپ ایکٹیویٹیز میں شمولیت جو ہے وہ کم کرتے جاتے ہو، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ الگ سے اکیلے اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دو۔ یہ پروگریسز ہوتی ہے، پاورٹی پروگریسز جو ہے اور اس کا جو ریٹ آف پاورٹی ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ دیٹ چینجز اسپیڈ آف سوشل ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر بیکمز انکریزنگلی اینٹی سوشل۔ So as poverty progresses and the rate of poverty changes, speeds up, social attitude and behavior becomes increasingly antisocial۔ یہ سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جو گینگ سٹیج سے بھی زیادہ خطرناک ایک سٹیج بن جاتی ہے کہ جہاں پر بچے کو بڑی دھیان سے رکھنا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر متعین رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو سٹیج ہے اس پہ بچہ جو ہے اس کے جو سوشل ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز ہیں وہ بڑی تیزی سے اینٹی سوشل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو جتنا جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے گا اتنا بچے کی سوشلائزیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ جو پیبسینٹ چلڈرن ہیں سم ٹائمز جو ہے وہ انٹاگنوسٹک ایٹیچیوڈ ان کا بن جاتا ہے ہر کسی کی طرف۔ دے گو اراؤنڈ ود چپس آن دیئر شولڈرز اینڈ سنیئرز آن دیئر فیسز۔ ان کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بھلی فیل ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس سٹیج پر بچے جو ہیں ان کو بڑے دھیان سے کنٹرول کرنا جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اگر اس سٹیج پر بچوں کو صحیح توجہ نہیں ملے گی تو وہ پھر سوسائٹی کے لیے ایک طرح سے خطرہ جو ہے وہ بن جائیں گے۔ ان کے اندر جو اینٹیگنوسٹک ایٹیچیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، وہ ہر چیز کی طرف ہوسٹائل انداز سے ان کو دیکھیں گے۔ ہوسٹائل انداز سے جب دیکھنا ہر چیز کے وہ مخالف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ مخالفت والی بات آ جائے تو تب بچوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر جو ہے ان بچوں کے لیے خاص طور پر ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو ہر ایک کے ساتھ مخالفت ہونے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ اگریسو ہونے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے والا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دے گو اراؤنڈ ود چپس آن دیئر شولڈر، اور ساتھ میں سنیئرز آن دیئر فیسز۔ اب ان کو جب دیکھیں چپس آن دیئر شولڈرز کا کیا مطلب ہے کہ دے ہولڈ اے گرج اور گریوینسز دیٹ ریڈلی پرووکس ڈسرپشن۔ وہ تیار ہوتے ہیں آپ سے لڑنے کو۔ یہ سٹیج ایسی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مخالفت انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بہتر انداز میں ٹیکل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیبسینٹ جو ہے آر ایون مور اگریسو دین پری اسکولرز۔ اگریشن ان کے اندر آ جاتی ہے، انسٹیگیٹنگ فائٹس، بڑی جلدی جھگڑیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے، کرٹیسائزنگ کریں گے، دلائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہر کسی میں جو فالٹ ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ بھی بڑے کرتے ہیں ان کے الٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسٹ جو معاملات ہیں، اکثر معاملات کے اندر جو ہیں یہ لڑائی جھگڑے کی طرف جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جتنے بھی جو ٹریویل جو معاملات ہیں، معمولی جو باتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، اور اپنے گینگ کے اندر ان کی لڑائیاں پھر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بڑی جلدی جو ہے وہ دوسرے کو ہرٹ کر دے گا، بڑی جلدی دوسرے کو
وہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر جھگڑے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بڑی بڑی لمبی جو فرینڈ شپ ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. سو اس اسٹیج پر ناراضگیاں بڑی جلدی ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی جو بڑی پکی دوستیاں ہیں وہ بڑی جلدی پھر ٹوٹ جاتی ہیں. سو اس اسٹیج پر ان کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رکھنا، ان تمام جو اگریشن سے، ان تمام جو باتوں سے کہ جس میں وہ لڑائی جھگڑے بھی بہت جلدی آ جائیں، ان سے بچانا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے. سو پیوبسینٹ چلڈرن جو ہیں ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بور بھی بعض اوقات ان کو کر دیتی ہیں، خاص طور پر جو فیملی گیدرنگز ہیں اور ہالیڈے سیلیبریشنز ہیں. ان میں یہ بچے جو فیملی گیدرنگز اور ہالیڈے سیلیبریشن جو گھروں کے اوپر ہی ہوں، ان میں ان کو مزہ نہیں آتا. They spend much of their time in isolation and engaging in daydreams. گھریلو جو گیدرنگز ہیں یا جو چھٹی والے دن گھر والے جو ہیں وہ سیر پہ جائیں، تو ایسی جگہ پر جانے کی بجائے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلے ٹائم گزاریں، اور دن کو یہ خواب دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں. انٹینشنلی وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا جو ہے اسے انکار کر دیتے ہیں. جہاں ضروری ہو وہاں بہت ضروری ہو تو وہاں چلیں بات کر لی، ادروائز اکثر جو بھی ان کو کام کہیں تو فوراً سے پہلے نہ ہی کہتے ہیں. جب ان سے سوال پوچھیں تو دوسروں کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے. They shut out other people by answering I can't remember or I don't know. سمپل جواب دے دیتے ہیں. اس لیے یہ پھر ان کے اندر جو یہ عمر ہے یہ بڑی خطرناک عمر جو ہے وہ آ جاتی ہے. دوسرے لوگوں کی موجودگی میں یہ ان کے اندر شائنیس جو ہے وہ ہوتی ہے. نہ صرف یہ اسٹرینجرز کو بلکہ یہ دوسروں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ اجنبی کے طور پر اپنے آپ کو بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر شائنیس اسٹیمز فرام انگزائٹی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگزائٹی کی وجہ سے شائنیس آ جاتی ہے. اور ہاؤ ادر جج دیئر چینجنگ باڈی اینڈ دیئر بیہیویئر. یہ انگزائٹی کیوں ان کے اندر آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو پیوبرٹی کی سٹیج ہے اس کے اندر ان بچوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے وہ جو ہے پھر انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. انگزائٹی کی وجہ سے ان کے اندر وہ شائنیس آ جاتی ہے، اور اس شائنیس کی وجہ سے وہ اکیلا آئسولیشن میں ٹائم گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فیملی گیدرنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں. اس سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر رکاوٹیں کون کون سی ہے؟ سوشل ڈیپریویشن ہے، ٹو مچ سوشل پارٹیسپیشن ہے، اوور ڈیپینڈنسی آ جائے، اوور کنفارمٹی جب آ جاتی ہے، نان کنفارمٹی ہوتی ہے، پریجڈس ہوتا ہے، اور پیوبسینٹ اینٹی سوشل بیہیویئر ہوتا ہے. سوشل ڈپرائیویشن جو ہے، اگر آپ بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوشلی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے دور رکھیں تو پھر بھی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اور ٹو مچ سوشل پارٹیسپیشن کریں تو پھر بھی وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں اس چیزوں سے، اور پھر وہ ان کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے اوور ڈیپینڈنسی ہے، بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ کسی چیز پر ڈپینڈ کر رہے ہوں تو اس سے بھی یہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور پھر نہ صرف بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے سے ہوتی ہے بلکہ جو اوور کنفارمٹی ہے اس کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر جو ہے یہ ایشو ڈیولپ ہوتے ہیں. اوور کنفارمٹی میں کہ بچوں کو بہت زیادہ آپ جو ہے وہ unnecessary جو ہے یا کنفارم ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ دین نیسیسری ہے ڈیزائر. جب آپ ضرورت سے زیادہ بچوں کو کسی چیز کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جب آپ بچوں کو
کسی چیز کا احساس دلاؤ گے، سو انٹرانزٹیو ٹائپ کا جو بچوں کے ساتھ آپ رویہ اختیار کرو گے تو ایسی صورت میں بھی ان کو جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی نہیں ہوتی. ٹو کنفارم ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ دین نیسیسری آر ڈیزائر، بچے کو ہر وقت جو ہے وہ چھپا کے رکھنا، تو ایسی صورت میں بھی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. دین پریجوڈس جو ہے، پریجوڈس کیا ہے جی؟ تعصب جو ہے، تعصب کی وجہ سے بھی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ وہاں پر جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، سو یہ تعصب جو ہے وہ آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ سے روک دے گا. اور پیوبسینٹ اینٹی سوشل بیہیویئر، یہ تو اس سٹیج پر اینٹی سوشل بیہیویئر پیوبسینٹ کے اندر آتا ہی ہے. ہر چیز کی مخالفت کرنا، ہر چیز کے الٹ جانا، ہر چیز پر جھگڑا کرنا، اس سے بھی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. سو تھینک یو، تھینکس الاٹ. یہ سوشل ڈیولپمنٹ تھا.